1000 साल के बाद चमका करता था, मुझ जिब्रील ने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि मेरी उम्र कितनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, क्या वो तारा तुम्हें अब भी नजर आता है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अब वो तारा हमें नजर नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व अना इज्जती अना ज़ालिकल कौकब, उस रब की कसम, वो सितारा मैं मोहम्मद था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसको चमकते हुए तुमने 72,000 मर्तबा देखा है। ऐ जिब्रील, वो तारा कोई और नहीं, वो तारा मैं ही था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, मेरे आका फरमाते, कुन तो नबी यना व आदमो बैनल माई व तीन, उस वक्त मैं नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आबो गिल की मंजिल तय कर रहे थे। और अब कुरान मुक़द्दस से दलील लो आप, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो बगैर बाप के पैदा हुए, ये आप हजरात तो जानते ही हैं, किसके बतन से पैदा हुए? हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिकमे मुक़द्दस से आप पैदा हुए, बगैर बाप के पैदा हुए। तो कैसे हुए? आप गौर फरमाएंगे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म हुआ था कि ऐ जिब्रील, जाओ मरियम के सीने पर फूंक मारो, ताकि आपकी फूंक से अल्लाह मैं खुदा उसको एक सुथरा बेटा देना चाहता हूँ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए और फूंक मारा। उनकी फूंक की बरकत से हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मीद से हो गई। 9 महीना गुजरने के बाद हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर दिल में एक घबराहट महसूस हुई कि या अल्लाह, अब क्या मैं करूं? अब तो अगर बस्ती में जाती हूं तो हमें लोग ताना देंगे, हमें लोग जदो कोब करेंगे, ताना मारेंगे कि अभी मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई, अभी मैं ब्याह ही नहीं गई, और ये बच्चा कैसे पैदा हो गया। अब ताज्जुब में हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इसी 705 में गई, ये खुश्क खजूर के दरख्त के नीचे आप बैठ जाती हैं, अल्लाह ताला वहाँ एक नहर जारी फरमा देता है। बोलो सुबहान अल्लाह। ये एक नहर जारी फरमा देता है, और हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशानी के आलम में हैं। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश हुई। आप अल्लाह तब अब वो घबरा गई, मैं लेकर के जाऊं तो कैसे जाऊं? अगर मेरे बस्ती वाले मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? हमारे अहले घर वाले पूछेंगे तो मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी कि ये बच्चा मेरा ही है, बच्चा किसका है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मरियम घबराओ नहीं, आप फैसला मत करना, ये बच्चा खुद ही गवाही दे देगा, ये बच्चा खुद ही गवाही देगा। और हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब भूख लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मरियम, अब तुम खजूर के दरख्त को हिलाओ। तो कहा, ए अल्लाह, ये तो खुश्क खजूर की दरख्त है, इसमें तो फल नहीं। रब ने फरमाया, हिलाना तुम्हारा काम है, फल देना मेरा काम है, आप हिलाओ उसे। हजरत मरियम जब खाने काबा बैतुल मुक़द्दस में जब मोतकिफ थी तो बगैर मौसम के फल आ जाता था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम इनके खालू हैं हजरत मरियम के। हजरत मरियम की वालदा ने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मुझे कोई औलाद अता फरमाएगा तो मैं उसे वक्फ कर दूंगी सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की सफाई के लिए और उसके देखभाल के लिए। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब पैदा हुई और इनकी वालदा लेकर के बैतुल मुक़द्दस गई तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम चूँकि वहाँ मोतकिफ थे, उन्हीं के देखभाल में एक बैतुल मुक़द्दस था। जब देखा कि हम ये आई हैं मरियम तो उनके लिए एक कमरा तैयार कर दिया। बोलो यार सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कमरा तैयार कर दिया, कहा इसी हुजरे में रहो, पर्दे में रहो और बैतुल मुक़द्दस की सर सफाई करते रहना। और हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजरे में जाती, बैतुल मुक़द्दस को सर सफाई करने के बाद जब जाती अपने हुजरे में तो बग़ैर मौसम के फल मिला करता था। जैसे सेब का मौसम नहीं तो सेब, अंगूर का मौसम नहीं है तो अंगूर,
یہ بغیر پھل دیکھ کر کے اللہ اکبر گھبرا گئی۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئیں اور پورا حالت بیان کیا۔ وہاں وہ تشریف لے گئے اور دعا کیا کہ اللہ اگر میری عمر بہت طویل ہو گئی ہے اور میں لا ولد ہوں، اگر تو بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو اگرچہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمیں ایک اولاد عطا فرما دے۔ اب انہوں نے دعا کیا وہاں کھڑے ہو کر کے، تو رب نے فرمایا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جا کر کے انہیں اے جبریل خوشخبری دے دو کہ میں نے حضرت زکریا کو ایک نیک صالح بیٹے یحییٰ کی علیہ السلام کی میں بشارت دیتا ہوں۔ تو اس قرآن مقدس کی آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ والے کا قدم جاتا ہے، اگر وہاں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگی، رب نے قبول فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی۔ اب آپ غور فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر کے آئی، ابھی وہ بچے ہیں، 3 دن کے بچے ہیں، جھولے میں لیٹے ہوئے، اہل محلہ والے جمع ہو گئے، خاندان والے جمع ہو گئے، حضرت مریم کو جمع کیا اور کہا مریم تم بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا، کہا مجھ سے مت پوچھو کہ یہ کس کا بچہ ہے، اسی بچے سے پوچھ لو کہ یہ بتا تو کون کس کا بندہ ہے، کس کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا مریم ابھی بچہ تو پکھواڑے میں ہے، جھولے میں ہے، یہ کیوں کر ہمیں جواب دے گا؟ تو کہا سوال کرنا تمہارا کام ہے اور جواب دینا میرے بچے کا کام ہے۔ تو اہل بستی والوں نے سوال کیا تو بتا تو کس کا بچہ ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ اکبر، 3 دن کے تھے، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے اور ایک کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو مجھے کہنے دو پیارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی ہیں، اپنے نبوت کا اعلان کر دیا، تو جن کے صدقے میں میرے آقا پیدا ہوئے ہوں، اب آپ بتاؤ انہیں نبوت 40 سال کے بعد کیسے مل سکتی ہے؟ تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے، اور جو یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، کاذب ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، یہ روایت صحیح ہے کہ 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ کے جانب سے حکم ہوا اے میرے محبوب اب اپنی نبوت کا آپ اعلان کر دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاران کے چوٹی پر چڑھے، بولو یا سبحان اللہ، اور پورے اہل مکہ کو جمع کر لیا، اے اہل مکہ والو جمع ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا فاران کی چوٹی پر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ کفار مکہ جو آپ سے محبت کرتے تھے، وہ کفار مکہ جو آپ کے اوپر جان چھڑکتے تھے، ہو نہ ہو محمد سب سے بڑھ کر کے امین ہے، سب سے بڑھ کر کے دیانت دار ہے، میں نے آج تک انہیں جھوٹ کے قریب نہیں پایا ہے۔ اللہ اکبر، سارے رئیس مکہ کو جمع کیا، فاران کی چوٹی پر جب چڑھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیا اعلان کرنے جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ میں خوشخبری دے دوں، اگر یہ میں تم آپ حضرات سے میں کہوں کہ ادھر پہاڑ کے اس پار سے تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دشمن آ رہا ہے تو کیا آپ مان جاؤ گے؟ لوگوں نے کہا بے شک، جھوٹ آپ کبھی نہیں بولیں گے، آپ ایماندار ہیں، آپ دیانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، ہم اقرار کر لیں گے کہ بے شک دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تو آپ کو یقین ہے کہ میں دیانتدار ہوں، میں ایماندار ہوں، میں صادق ہوں، سچ بیان کرنے والا ہوں؟ سارے مکے والوں نے کہا ہاں، جس کی آپ بات کریں گے ہم سب لوگ تصدیق کریں گے۔ تو فاران کی چوٹی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر کے اعلان کیا، انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس کا برحق رسول ہوں۔ اتنا جب کفار مکہ نے سنا، اللہ اکبر، پتھروں کا بارش کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ آج محمد تو اپنے نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو بطور اپنے مال کو امانت کے طور پر رکھتے تھے، وہ بھی آج اللہ اکبر آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ کا چچا ابو جہل آپ کا جانی دشمن بن گیا، جتنے بڑے بڑے ومرا تھے آپ کے دشمن بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک پر یہ بات گرا گزری کہ آج ہمارے خاندان والے ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ آج مکہ والے جو ابھی تک ہمیں صادق و امین کہا کرتے تھے، آج جو ہماری مخالفت پر طلوع ہو گئے ہیں۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ آپ کے کلمہ مبارک پر طرح طرح سے یہ آتا تھا کہ گر کر کے اپنے آپ کو گرا کر کے میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اپنی نبوت کا اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کے دین کو پوری کائنات میں پھیلانا میرا کام ہے۔ آپ اعلان تو کریں۔ اللہ اکبر، جب آپ نے اعلان کیا، ابو جہل آپ کا جانی دشمن بن گیا، ابو لہب آپ کا جانی دشمن بن گیا، امیہ ابن خلف آپ کا جانی دشمن بن گیا۔ کہا لوگوں سن لو، بے شک اللہ نے ہمیں صادق و امین بنایا ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، سارے لوگ دشمن بن گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، ان کی مخالفت پر کا پرواہ نہ کرنا، آپ کا کلمہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پڑھا جائے گا، اور جو آپ کا کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لے گا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ تو پتہ چلا مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی الفت کرنے کا نام ایمان ہے۔ آج کہتے ہیں نماز پڑھ لو، زکاتیں دے دو، روزہ رکھ لو، ایصال ثواب جو ہے حج کر لو، یہی کام آنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری نمازیں، تمہاری زکاتیں، تمہارا روزہ اللہ اکبر گلیس کپڑوں میں لپیٹ کر کے تمہارے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں ہے تو نہ نماز بچا سکتی ہے، نہ روزہ بچا سکتا ہے، نہ زکات بچا سکتا ہے، نہ حج بچا سکتا ہے۔ اگر قیامت کے دن کوئی بچا سکتا ہے تو آمینہ کا لال بچا سکتا ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ نہ نماز بچا پائے گی، نہ روزہ بچا پائے گا، نہ حج بچا پائے گا تو بالکل ہم آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی نبی کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو ترک کر دیا، 80 لاکھ مرتبہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ وہ وہی نبی کا فرمان ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن سرکار کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام، ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثار صحابی سنو، کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اب وہ سسو پنج میں پڑ گئے، قیامت کی تیاری تم نے کر لی ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، زیادہ نمازوں کا انبار نہیں ہے، زیادہ زکوٰۃ کا ڈھیر نہیں ہے، زیادہ خیرات و صدقات کے انبار تو نہیں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا ایسا نہیں کہ وہ صحابی نماز نہ پڑھتے ہوں، ایسا نہیں کہ وہ صحابی رسول حج نہ کیے ہوں، ایسا نہیں کہ وہ صحابہ رسول اعمال صالحہ نہ کرتے ہوں، لیکن کہنے کا ان کے مقصد یہ تھا، یا رسول اللہ، ان سب کا ڈھیر تو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے جو آپ کی سچی وفاداری میرے دل میں ہے، ایک چیز یہ ہے کہ آپ سے میں سچی محبت کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، تب اپنے آپ کو تم نے جہنم سے بچا لیا۔ اے مسلمانوں، آج دنیا میں انسان کئی طریقے سے ملیں گے، پیچھے نماز تو پڑھیں گے امام صاحب کے پیچھے، لیکن مسجد کے نکلنے کے بعد مخالفت شروع ہو جاتی۔
یہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے کیا یار؟ ارے بات کرنا ہے تو منہ پر آ کر کے کرو، یہ دوغلاپن چھوڑو نا، آ کر کے جو شکایتیں ہو کرو نا، لیکن نہیں، سامنے بولنے کی تو ہمت نہیں رہے گی۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا مخالفت کر رہا ہے، سامنے جا کر کے اللہ اکبر اس کے اپنے معاملات کو صفائی نہیں کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، اس کے ہاں وہ کھائے گا تو میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہاں سے لے کر کے آیا یار؟ کیا وہ کافر ہو گیا ہے؟ کیا وہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا وہ اسلام سے پھر گیا؟ نہیں، اگر فلانے تمہارے گھر کھا لیں گے تو میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ میں نے کہا کتنا بڑا جاہل آدمی ہے، وہ تیرا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، وہ جان تو جانے، بیچ میں تیسرے کو کیوں لے کر کے آ رہا ہے؟ یہ کہ بھائی میرا سن، اگر جس کے دل میں سچی وفاداری ہوگی، سرکار کی سچی محبت ہوگی، وہاں دشمنی نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے رسول کی سچی وفاداری دیکھی جائے گی۔ تو یہ تو ہمارے اندر ہے نہیں، صرف ہم ایک دوسرے کے حسد میں، ایک دوسرے کے برائی میں، اور اگر کچھ کہتے تو کہتے امام صاحب تم نام لے لے کر رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی بیچنے والا آ جائے نا، ارے پریم پور کی حالات میں بیان کر رہا ہوں، کوئی ایک سائیکل والا آ جائے، پورے محلے کی عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عورتوں کو اکٹھا ہونا جائز ہے اس پھیرے والے کے سامنے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ کہاں آپ سو رہے ہو؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں عزت ہماری نیلام ہو رہی ہے، آج ہماری بیٹیاں ہمارا کہنا نہیں مان رہی ہے۔ ارے اللہ اکبر، یہاں تک کہ غیر محرم آ رہا ہے، شوہر گھر نہیں، بچے سے باتیں ہو رہی، میں دیکھتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں یار۔ قیامت کے دن یہ کیا جواب دیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی بیوی بے پردہ ہو کر کے غیر محرموں سے ہنس ہنس کر باتیں کرے، اس کا شوہر دیوس ہے، اس کے پیچھے نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ غور کریں گے، اگر بیان کر دو سخت الفاظ میں تو کہتے ہیں تو مولانا مخالفت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ مولانا کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں کہتا ہوں شریعت کے مطابق اپنے گھر میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دو، خدا کی قسم جب وہ عورتیں تمہارے لیے دعا کرنے پر آ جائیں گی، جس میدان میں جاؤ گے آپ کامیاب رہو گے۔ لیکن شریعت تو بتایا، حدیث شریف میں ہے 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ایک بیوی کی دعا اس کے شوہر کے حق میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی بیوی کی دعا اس کے شوہر کے حق میں، ایک ماں کی دعا اس کے اولاد کے حق میں، ایک باپ کی دعا اس کے اولاد کے حق میں، یہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آپ بتاؤ، بیوی بے پردہ ہے، غیر محرموں سے باتیں کر رہی ہے، ارے کیا ہوا؟ ایک عورت نے کہا مولانا اپنا نظر صاف ہونا چاہیے، پردہ کرو یا نہ کرو۔ ہم نے کہا ظالمہ سن لے، حضرت فاطمہ زہرا سے زیادہ نظر صاف ہونے والی صبح قیامت تک کوئی عورت نہیں پیدا ہوئی ہے۔ ارے بتاؤ، پیدا ہوئی ہے حضرت فاطمہ سے زیادہ نظر صاف رکھنے والی، لیکن ام مکتوم آئے، صحابی رسول آئے، دونوں آنکھ کے اندھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ام المومنین حضرت ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ پیچھے جاؤ، دیکھو ام مکتوم آ رہے ہیں۔ عرض کرنے یا رسول اللہ لیکن وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا وہ نہیں دیکھ رہے لیکن تم تو انہیں دیکھ رہی ہو۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں، اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا وہ اندھے ہیں لیکن تم تو انہیں دیکھ رہی ہو۔ ام سلمہ پردہ کر لو۔ دوسرے روایت میں ہے کہ اگر پوری دنیا والوں کی بینائی ختم ہو جائے پھر بھی عورت پر پردہ کرنا فرض ہے۔ اگر پورے دنیا والے اندھے ہو جائیں، کہتے ہیں میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی یار؟ آج مال میں برکتیں نہیں، تیری بیویاں بے پردہ ہو کر کے بازار جا رہی ہیں، تیری بیویاں بے پردہ ہو کر سائیکل والے سے، ٹھیلا والے سے، کیلا والے سے، انگور والے سے لے رہی ہیں، تو کہتا ہے برکت نہیں ہوتی ہے۔ خدا کی قسم شریعت پر عمل کر لو، اپنی بیوی کو پردوں میں کر دو، اور اس سے جب کہو میرے لیے دعا کر دے، جب وہ جائز دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، اللہ تعالیٰ اس تیرے حق میں اس کے دعا اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ لیکن کیسا ہوگا؟ اور مارنے کے لیے کہہ دو جانوروں کی طرح بیویوں کو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی تمہیں ناپسند ہے تو سب سے پہلے اس کی کچھ بولیاں ایسی ہیں جو تمہیں پسند نہیں آ رہا ہے، تو سب سے پہلے اسے سمجھانے کی آپ کوشش کرو۔ وہ بائیں پسلے کی ہڈی سے پیدا کی گئی، انہیں سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ بعض ظالم تو جانوروں کی طرح بیویوں کو مارتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کی بندی ہے، کہیں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے رب کے بارگاہ میں بد دعا نہ کر دے،
तेरी जवानी कहीं तबाह बर्बाद ना हो जाए। इतनी सब्र वाली बीबियां होती है, जब दुआ करने पर आ जाती हैं तो अपने जहन्नमी शौहर को जन्नती बना दिया करती हैं। लेकिन जब दुआ करने पर आए तो दुआ तो तुम करवा कर देखो नहीं, जानवरों की तरह। लेकिन कब होगा यार, जब तुम दीन से दूरी बनाए हुए हो, शरीयत की बात जब पूछते नहीं हो, तो ये कहाँ से होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐ मुसलमानों, आप गौर करो, मारने पीटने के बाद बलाए ताक पर रखो, मोहब्बत से बातें करो, शरीयत का हुक्म उन्हें बताओ, शरीयत का हुक्म बताओ। नहीं, तुम्हें पर्दे में रहना है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें पाकी के साथ रहना है, तुम्हें नमाज पढ़ना है, उसके बाद मेरे लिए दुआ करना है। ऐसा करवा करके तो देखो, जब ऐसा करवाओगे खुदा की कसम हर मैदान में कामयाब रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एक दूसरे के हुकूक को पहचाने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।